वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक पल के लिए उसका सारा वजूद खौफ की लपेट में आया। जल्दी से बैग से मोबाइल बाहर निकाला और अब वो अमान भाई को फ़ोन करने के बारे में सोच रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो परेशान होती सड़क के कुछ दरमियान में हो गई। इससे पहले मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करने के बाद वो मोबाइल फ़ोन कॉल से लगाती, सामने सड़क पर आती गाड़ी से टकराती। शायद वो हवा में उछली थी। फिर ज़मीन बोस हुई और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। एक चीख लबों से निकली, शायद सर फटा था। क्या हुआ था इसे कुछ समझ नहीं आई। बस बेहोश होने से पहले उसने अपने सर से खून का फवारा उबलते हुए देखा। खुद को जमीन पर गिरते देखा। कोई इसके जाने बढ़ रहा था, कोई इसका गाल थपथपा रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था। शायद कोई इसे पुकार रहा था। मगर उसका दिमाग गहरी गनोदगी में चला गया। फिर इसकी आंखों के सामने एक लंबा अंधेरा छा गया। अमान गुस्से से पागल होता बार बार आकाशा के मोबाइल पर फोन कर रहा था, मगर आकाशा फोन नहीं उठा रही थी। उफ, कहाँ चली गई हो आकाशा? रात के 8 बज गए थे। अमान ने कहा भी था वो एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ है, इसलिए आज कुछ देर से यूनिवर्सिटी से पिक करेगा। मगर हमेशा की तरह आकाशा यकीनन जल्दी छुट्टी होने के बाद यूनिवर्सिटी में बोर हो रही थी, इसलिए घर आने के लिए निकल गई होगी। मगर समझ नहीं आ रही थी आकाशा कहाँ चली गई है। वो घर नहीं पहुंची थी। अमान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आकाशा इसकी इकलौती बहन थी और इसकी जान आकाशा में थी। आकाशा पर वो एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आकाशा का नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। उसके सारे आदमी शहर में फैले हुए थे, मगर आकाशा का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं था। अमान मलिक इस शहर का जाना माना माफिया लीडर था। जुर्म का खात्मा करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ माफिया लीडर ही नहीं, वो बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन था। उसके पास एक वक्त में 50-50 गार्ड्स रहते थे। लेकिन आकाशा की एक ही जिद होती थी कि उसे गार्ड्स के साथ कहीं नहीं जाना। वो खुली आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए वो हर वक्त गार्ड से दूर भागती थी। और अब अमान को खुद पर गुस्सा आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आकाशा कहाँ चली गई है। उसके सारे आदमी सारे शहर में फैले थे। उसने सारे शहर की पुलिस को हिला कर रख दिया था। उसकी बहन गायब थी तो फिर वो कैसे किसी को सुकून से रहने देता। जब तक आकाशा न मिल जाती तब तक उसके दिन का सुकून और रात की नींदें हराम थी। वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ की मौत हो गई थी। सालों बाद बाप भी एक दुश्मनी की भीड़ कत्ल हो गया। बाप के मरने के बाद तो जैसे अमान की सारी दुनिया ही लुट गई थी। इसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का दारोमदार बहुत कम कर दिया। वो आकाशा का बिल्कुल एक बाप की तरह ख्याल रखता था और आकाशा पर उठने वाली हर मैली निगाह को वो चीर फाड़ देता था। आकाशा में उसकी जान थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसे इस तरह अंदाज़ा नहीं था कि आकाशा गायब हो जाएगी, वरना वो कभी भी आकाशा को बिना गार्ड्स के यूनिवर्सिटी नहीं भेजता। वो कमरे में बैठा था, अंधेरा कर रखा था और बार बार सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसके सारे आदमी फिलहाल उसके आसपास से गायब थे। वो जानते थे जब तक आकाशा नहीं मिल जाएगी तब तक कोई भी इसके सामने आया तो इसका क्या हाल होगा। किसी में हिम्मत नहीं थी कि अमान मलिक के कमरे का दरवाज़ा खोलता, सिवाय उस एक हस्ती के। दरवाज़ा धीरे से खुला था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अमान शदीद डिस्टर्ब हुआ। सारा कमरा धुएं से भर गया था। वो यहाँ बैठा आकाशा के बारे में सोचते हुए न जाने कितनी सिगरेट फूंक चुका था। कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे के साथ धुएं ने इसका इस्तकबाल किया। वो बेसाख्ता खांसती दोहरी होने लगी। उसके खांसने की आवाज़ से अमान ने वहीं सिगरेट छोड़ दी और अब वो उठा और विंडो के पर्दे पीछे करते हुए विंडो खोल दी ताकि सारा धुआं कमरे से बाहर निकल जाए। वो कदम कदम चलते उसकी जानिब आ रही थी। वो इसे अपनी जानिब बढ़ते महसूस कर सकता था। उसके पहलू में आकर खड़ी हो गई। सिर्फ एक ये वाहिद औरत थी जिसे अमान मलिक खुद से दूर नहीं झटक सकता था। वो डिप्रेस था और वो साफ देख सकती थी। धीरे से नूर ने अपना एक बाजू खोले अमान का हाथ पकड़ लिया। फिक्र मत करे अमान, वो मिल जाएगी। वो बमुश्किल अपने आंसू गले में काबू करती बोल सकी। अमान उससे नाराज था।
اس کی ناراضگی دور کرنے میں بری طرح ناکام رہی تھی، اس لیے اسے آکاشا کی فکر لگ گئی۔ اگلے ہی پل امان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ خود سے دور کرتے ہوئے اپنا بازو آزاد کروایا۔ نور کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اب آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ نرم لہجے میں پوچھا کہ امان ملک پلوں میں موم کا ڈھیر بنا تھا۔ میرا سر اس وقت درد سے پھٹ رہا ہے نور، پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا، وہ بہت نرمی اور پیار سے بول رہا تھا، اور لہجے میں صاف بے بسی تھی۔ یہ وہ واحد عورت تھی جس سے وہ کبھی بھی چاہ کر بھی غصے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ نور 2 قدم پیچھے ہوئی، امان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا، پھر وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی، اور امان حیران رہ گیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں امان، آپ کو اکیلا چھوڑنا بھی چاہوں تو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں آپ کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی ہوں، پلیز کچھ بھی کہہ لیا کریں لیکن مجھے خود سے دور مت کیا کریں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ امان کا سارا غصہ، ساری تکلیف، سارا درد اس کے سینے سے لگتا پل میں کہیں غائب ہوا۔ دونوں بازو کھولے، نور کے گرد حصار بنایا۔ اور جب خود تم مجھ سے دور رہتی ہو تب؟ جب مجھ سے بھاگتی ہو، مجھ سے چھپتی ہو تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ بے ساختہ سوال پوچھتا ہوا بڑبڑایا تھا، اور اس بات کا جواب نور کے پاس نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بے ساختہ رو پڑی تھی۔ آج اسے بھی وہ رات یاد تھی جب وہ اپنے ایک کام سے لوٹتے ہوئے واپس کر آ رہا تھا، تو اس نے آدھی رات کو برستی بارش میں اس لڑکی کو بھیگتے ہوئے سڑک سے گزرتے دیکھا۔ وہ اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، پلیز میری مدد کریں، میرے پیچھے کچھ گنڈے پڑے ہوئے ہیں، میری میری جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ، اس کا بھیگا وجود، یہ سب دیکھتے ہوئے امان کو بہت برا لگا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی شال اپنی کندھوں سے اتارتے ہوئے گاڑی کو فرنٹ ڈور کھولا، نور کو بیٹھنے کا اشارہ دیا اور اپنی شال اس کی جانب بڑھائی۔ نور نے جلدی سے اس کی شال سے اپنا وجود چھپایا تھا۔ کون ہو تم اور کہاں جا رہی تھی؟ تمہارے پیچھے کون لوگ پڑے ہیں؟ اس نے نرمی سے سوال پوچھا، ساتھ گاڑی دوبارہ آگے بڑھا لی۔ میرا نام نور ہے، میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا، مجھے میرے والدین سے الگ کر دیا گیا، اس کے بعد بہت ساری بچیوں کے ساتھ ایک بیسمنٹ میں بند کر دیا گیا۔ میں سالوں وہی رہی تھی، جیسے ہی 20 سال کی ہوئی تو ان لوگوں نے مجھے کسی امیر شخص کو ایک رات کے لیے بیچ دیا، لیکن میں بہت مشکل سے اس شخص کو چکمہ دیتی بھاگ گئی، اور اسی کے غرض میرے پیچھے پڑے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ وہ اپنی حالت بتاتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ امان اسے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ 30 سالہ امان ملک خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کا مغربی حسن ایسا تھا کہ شہر کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھی، مگر اس کی وحشت کی وجہ سے ہر لڑکی اس سے دور رہتی تھی۔ نور پہلی ایسی لڑکی تھی جو اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نور اور آکاشا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ لڑکی امان کے دل میں بھی جگہ بناتی گئی۔ ہر وقت وہ ملک مینشن میں چلتی پھرتی نظر آتی، اس کی اور آکاشا کی ہنسی ہر وقت سارے گھر میں گونجتی تھی۔ اور پھر امان نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے نور سے نکاح کر لیا۔ لیکن جب سے نور کو پتہ چلا تھا کہ امان کیسے کام کرتا ہے، تب سے وہ اس سے بہت خوفزدہ رہتی تھی، اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور اسی وجہ سے امان اس سے ناراض تھا۔ مگر آج آکاشا کا اس طرح غائب ہونا نور کو تکلیف دے گیا۔ وہ امان کی تکلیف کا سوچتے ہوئے بے ساختہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ سچ تھا، وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ شخص اس کی عزت کا محافظ تھا، مگر اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو موبائل فون کی آواز نے توڑا۔ امان کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں لوٹا، وہ نور کے اس حسین وجود میں کھو ہی گیا تھا۔ نور کو خود سے دور کیا، موبائل کان سے لگایا۔ سر، آکاشا میم کا پتہ چل گیا ہے۔ امان کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح واپس کر دی ہو۔ کہاں ہے آکاشا؟ سر، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ کو ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ کیا ہاسپٹل میں؟ اس کا دل دہل گیا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کرتا اس سے پہلے باہر کی جانب بھاگتا۔ نور بول اٹھی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں امان۔ لیکن امان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم یہیں رہو گی، کہیں نہیں جاؤ گی، میں جلدی واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔
اور نور سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے۔ شاید اسے انسیکیورٹی تھی کہ وہ اس وقت اپنے ساتھ اگر نور کو لے جائے گا تو نور کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان سی وہیں امان کے بیڈ پر بیٹھی گئی۔ اس کی گاڑی 10 منٹ کی مسافت طے کرتی ہوئی ہاسپٹل میں پہنچی۔ ریسیپشن سے آکاشا کا پوچھتے ہوئے وہ ICU تک آیا جہاں باہر ہی اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ آکاشا کہاں ہے میری بہن؟ میری بہن کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی بات پوچھ رہا تھا۔ سر وہ اندر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امان کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ICU کے دروازے تک گیا تھا۔ ایک نظر دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل امان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اندر ہی اس کا وجود نڈال سا بیڈ پر پڑا تھا۔ سار پٹیوں میں جکڑا تھا اور آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اور اس کے پاس ہی ایک ڈاکٹر کھڑا اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ وہ واپس گارڈز کی طرح پلٹا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ معلوم نہیں سر، صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ یونیورسٹی کے پاس ہی سڑک پر ہی کوئی تیز رفتار گاڑی ٹکر مار گئی۔ گارڈ کی بات سنتے امان کی رگوں میں غصے کا احوال تیز ہوا تھا۔ تم لوگوں کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں۔ مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے جس کی وجہ سے میری بہن کا یہ حال ہوا ہے۔ جاؤ نکلو اور اس شخص کو ڈھونڈ کر آؤ۔ سارا شہر چھان مارو، سارے شہر کی CCTV فوٹیج چیک کرو، مگر مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے۔ وہ داڑھا تھا۔ گارڈ سہمتے ہوئے جلدی سے باہر کی جانب آگے۔ اتنے میں ICU کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ امان جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بھاگا تھا۔ ڈاکٹر نے چہرے سے ماسک ہٹایا تو وہ کوئی 28 سالہ خوبصورت حسین نوجوان تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت جو کسی بھی لڑکی کو اپنا اسیر کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے وہ؟ امان کو جیسی ہی آکاشا کا خیال آیا وہ جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ مقابل کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات تھے۔ آپ میرے کیبن میں آ جائیں، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ امان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ امان حیران پریشان سا اس ڈاکٹر کے پیچھے ہی اس کے کیبن تک پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو امان سامنے ہی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے بتائیں میری بہن کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ایک بار پھر پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے نہایت اہم ہیں۔ ان کی سرجری ہوئی ہے۔ سر کی چوٹ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگی۔ ان کی بلیڈنگ پر بہت مشکل سے قابو پایا گیا ہے۔ چوٹ اور زخم کا علاج تو ہو گیا ہے، مگر ان کے دماغ پر اس چوٹ کا کافی اثر رہنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی یادداشت بھی کھو دے، کیونکہ دماغ کے نازک حصے پر چوٹ آئی ہے۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی مکمل تفصیلات پر بات کی جا سکتی ہے۔ آپ بس دعا کریں کہ پیشنٹ ہوش میں آ جائے، ورنہ وہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تفصیل بتانے پر امان کے اندر موجود دل دھڑکنا بھولا تھا۔ یا اللہ پاک میری بہن کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اس کے دل سے فوراً دعا نکلی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں انہیں یہاں ہاسپٹل کون لے کر آیا تھا؟ امان کے سوال پر ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا تھا۔ نفی میں سر ہلایا گیا۔ جس کسی نے بھی میری بہن کی یہ حالت کی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ جانتا نہیں اس نے امان ملک کی بہن کو چوٹ پہنچائی ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کا مکہ بنائے ٹیبل پر مارا تھا۔ ساتھ کے گلے میں گلٹے ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سسٹر کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے، بس آپ دعا کریں۔ سعد اپنا حالت تر کرتا ہوا اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ پورے 24 گھنٹوں کے بعد آکاشا کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر ہوش کے آنے کے بعد ان سب پر ایک عجیب انکشاف ہوا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نرسز کو دیکھتی پریشان سی بولی کہ امان کمرے میں داخل ہوا۔ آکاشا میری جان، میری پیاری بہن، اس کے پاس بیٹھتا بولا تھا۔ آکاشا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ امان بھائی، یہ آپ ہیں؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے امان کو دیکھا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں۔ کیا ہوا، مجھے پہچان نہیں رہی؟ وہ اسے نہایت اجنبی نگاہوں سے گور رہی تھی۔ آپ تو بہت بڑے ہو گئے۔ وہ حیران پریشان سی اب ایمان کے بازو چھوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔
امان نے پریشانی سے ڈاکٹر سعد کو دیکھا۔ ڈاکٹر سعد آکاشا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ، ویسے تو وہ 20 سال کی تھی، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے اس وقت تو بالکل بچی ہی لگ رہی تھی۔ ایک بات تو بتائیں مس آکاشا، آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ سعد کے سوال پر امان نے الجھی ہوئی نگاہوں سے سعد کو دکھا تھا۔ آکاشا کچھ سوچنے لگی۔ میں تو اسکول میں پڑھتی ہوں، 8 کلاس میں۔ اس کی بات سنتے ہوئے امان کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا اور سعد کچھ پلوں کے لیے کچھ بول نہیں پایا۔ بہت مشکل کے بعد اس نے اگلا سوال پوچھا تھا، اچھا اور آپ کی ایج کیا ہے؟ سعد کا سوال سنتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں پر اپنی عمر کا حساب لگانے لگی۔ شاید 13 یا 14 سال۔ اس کا یہ سوال امان کا سانس روک گیا تھا۔ اچھا آپ ریسٹ کرو، مجھے آپ کے بھائی سے بات کرنی ہے اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، جلدی آپ کی چوٹ ٹھیک کر دوں گا۔ سعد نے بہت پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا کہ آکاشا کے لبوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا۔ وہ امان کو اشارہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں اب راہداری میں چل رہے تھے۔ یہ آکاشا ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ وہ پریشان سا ڈاکٹر سعد سے پوچھ رہا تھا۔ اکثر ایسے حادثات میں پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کچھ پیشنٹس اپنی 8-10 سال کی میموری لوز کر دیتے ہیں اور خود ماضی میں پہنچ جاتے ہیں۔ آکاشا بھی خود کو اس وقت بچی سمجھ رہی ہے اور اس کے خیال میں اس وقت وہ اسکول کی 10 ایجر لڑکی ہے، لیکن میرے خیال سے وہ اپنی 8-10 سال کی میموری لوز کر چکی ہے، جس کا مطلب ہے وہ اب 10-12 سال کی بچی کی طرح بیہیو کر سکتی ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیسن سے اس کا علاج کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آخری بات سعد نے بہت مضبوطی سے کہی تھی کہ امان اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ فی الحال آکاشا کو ہاسپٹل میں ہی رہنے دیں، اس کا یہی رہنا بہتر ہے۔ یہاں آکاشا کا اچھے سے خیال رکھا جائے گا، اس کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ امان نے اسبات میں سر ہلایا تھا، مگر اس کی سیکیورٹی پر میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں لوں گا، اس لیے اس کے کمرے کے باہر ہر وقت گارڈز رہیں گے۔ سعد نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پورے 48 گھنٹوں بعد واپس کر آیا تھا تو نور لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ امان کو دیکھتے ہوئے پریشان سی ہوتی اس کی جانب بھاگی۔ امان آکاشا ٹھیک تو ہے؟ پریشان سی ہوتے پوچھا۔ وہ امان کے چہرے پر تھکن صاف دیکھ سکتی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں آکاشا ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نور، وہ شکستہ لہجے میں کہتا ہوا اوپر کمرے میں چلا گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہوئے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس فریش ہونے کے بعد دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی جانب بھاگی تھی۔ آپ واپس ہاسپٹل جا رہے ہیں؟ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی آکاشا کو دیکھنا ہے۔ نور کی بات سنتے امان کا سر نفی میں ہلا نہیں۔ فی الحال تم گھر میں ہی رہو، اس کی طبیعت کچھ مزید بہتر ہوگی تو تمہیں ملوانے لے جاؤں گا، مگر فی الحال ضد مت کرو نور۔ وہ اب بھی اس سے پیار سے ہی بات کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نور سے سختی سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ پلیز امان، مجھے آکاشا کو دیکھنا ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، پلیز پلیز۔ اب وہ باقاعدہ ضد کرنے لگی تھی۔ بالآخر امان نے ہار مانتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی تک آیا۔ پھر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ دونوں ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو سعد اس کے پاس ہی کھڑا، اس کا بازو پکڑے اس میں انجیکشن لگا رہا تھا اور وہ تکلیف سے آنکھیں میچے بیٹھی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی ڈاکٹر سعد کچھ پیچھے ہو گیا تو نور پریشان سی اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی۔ آکاشا تم ٹھیک ہو؟ پریشانی سے پوچھا۔ کسی انجان کی آواز سنتے آکاشا نے آنکھیں کھولی اور حیرانی سے نور کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر اسی حیرانی سے ایمان کو دیکھا۔ یہ کون ہے بھائی؟ بے ساختہ سوال پوچھا اور اس کا سوال پوچھنا نور کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے بھول گئی ہو؟ میں نور ہوں، ہم دونوں تو دوستوں کی طرح رہتے رہے ہیں۔ وہ پریشان سی کبھی امان کو دیکھ رہی تھی اور کبھی آکاشا کو۔ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے ایک بار پھر امان سے پوچھا۔ امان یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ وہ جلدی سے امان کی طرح پلٹتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی آ گئے۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، بس اسے کچھ یاد نہیں۔ آکاشا یہ تمہاری بھابھی ہے؟ یہ بات سنتی آکاشا حیران ہوئی تھی۔
کیا آپ نے شادی کر لی؟ وہ بھی میرے بنا؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ نہیں، ابھی نکاح کیا ہے، کچھ دن پہلے۔ فکر مت کرو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں شادی کروں گا۔ اور تمہارے بنا میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے آکاشا کے بال تھپتھپائے تھے اور ایک ہاتھ سے نور کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دے رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ آکاشا اس کے ساتھ کچھ نارمل ہوئی تھی، ورنہ وہ نور کو پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ رات کو وہ نور کو واپس لے گیا تھا۔ فی الحال وہ نور کو یہاں ہاسپٹل میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نور نے ضد کی تھی اسے ہاسپٹل میں آکاشا کے پاس ہی رات رکنا ہے۔ تم یہاں نہیں رک رہی نور، تم خود بھی ساری رات بے آرام رہو گی اور مجھے بھی پریشان کرو گی۔ سکون سے گھر چلو، وہیں جا کر سکون سے سونا۔ امان کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گھر کی جانب چل پڑی تھی۔ فی الحال امان کے گارڈز نہیں جان پائے تھے کہ آکاشا کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، اور دوسری طرف سعد اس کا مکمل طور پر خیال رکھ رہا تھا۔ وہ سعد کے ہاتھ سے ہر میڈیسن کھا لیتی تھی، مگر کسی بھی دوسری نرس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ کیا ہوا ہے آکاشا؟ کیوں انجیکشن نہیں لگوا رہی؟ وہ پریشان سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا ان سے، یہ بہت پورے طریقے سے لگاتے ہیں، مجھے آپ سے ہی لگوانا ہے۔ وہ خود ہی اپنا بازو اس کے سامنے کھولے بولی تھی کہ سعد حیران رہ گیا۔ آکاشا کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے وہ ہاسپٹل میں رہی تھی۔ اس کے سر کی چوٹ بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ اب تو وہ چلنے پھرنے بھی لگی تھی۔ اس کے ساتھ سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ سعد اسے اب بہت اچھے سے ہینڈل کرتا تھا، شاید اتنے اچھے سے کوئی بھی دوسرا ڈاکٹر ہینڈل نہ کر پائے۔ ہر دوسرے دن نور بھی اس سے ملنے آ جاتی تھی اور تقریباً روز ہی امان بھی ہاسپٹل میں چکر لگاتا تھا۔ وہ سعد کے کیبن میں داخل ہوئی جب اس نے دیکھا کہ سعد کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہنس کر کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ کوئی فیمیل ڈاکٹر تھی اور دونوں سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے آکاشا کی آنکھوں میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ آپ کسی اور کے ساتھ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ اتنے غصے سے چیخی تھی کہ سعد حیران ہوا۔ اگلے ہی پل وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آکاشا؟ وہ جسٹ میری دوست ہے۔ اس نے آکاشا کو ہینڈل کرنا چاہا۔ آپ نے تو کہا تھا میں صرف آپ کی ایک واحد بیسٹ فرینڈ ہوں، تو پھر یہ آپ کی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے وہ اس ڈاکٹر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی، درمیان میں ہی سعد نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، میں اس کے بال ہی نوچ دوں گی۔ آپ صرف میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، آپ اس طرح کیسے کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ وہ اچانک رونے لگی تھی کہ سعد بری طرح سے پریشان ہوا۔ پلیز ڈاکٹر سارا، آپ جائیں یہاں سے، اپنا کام کریں۔ وہ آکاشا کو صوفے پر بٹھاتا ہوا کچھ غصے سے بولا تھا کہ سارا منہ بسوٹی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آکاشا پانی پیو، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ جب مسلسل روتی رہی تو سعد نے پریشان ہوتے پوچھا۔ آکاشا نے غصے سے پانی کا گلاس ہاتھ مارتے زمین بوس کر دیا۔ مجھے نہیں پینا پانی، میں آپ کی بائی سے شکایت کروں گی۔ انہیں بتاؤں گی کہ آپ مجھے چھوڑ کر باقی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، نہ ہی میں میڈیسن کھاؤں گی اور نہ ہی آپ سے انجیکشن لگواؤں گی۔ مجھے یہاں بھی نہیں رہنا، میں گھر چلی جاؤں گی۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ کیبن سے باہر نکل آئی اور اب وہ ہاسپٹل کی راہداری میں چل رہی تھی۔ سامنے سے ہی وہ 2 وارڈ بوائے ماسک پہنے آ رہے تھے۔ آکاشا کے قریب پہنچتے ہوئے ایک نے اس کے چہرے پر سپرے کیا اور اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتے گرتی، دوسرے نے جلدی سے آکاشا کو اسٹریچر پر لٹاتے اس کے چہرے پر چادر ڈالی اور وہ دونوں آکاشا کو لیتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ سعد اپنا غصہ قابو کرتا ہوا جیسے ہی کیبن سے باہر نکلا، آکاشا کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ پریشان ہوتا آکاشا کے کمرے تک پہنچا، مگر آکاشا کہیں نہیں تھی۔ وہ گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ آکاشا کہاں ہے؟ سر، وہ تو آپ کے کیبن میں ہی گئی تھی۔ گارڈز کی بات سنتے سعد کا دماغ گھوما تھا، لیکن وہ تو وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ جاؤ اور آکاشا کو ڈھونڈو۔ وہ لوگ اسے سارے ہاسپٹل میں ڈھونڈنے لگے، مگر 2 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی آکاشا کہیں نہیں ملی۔ وہ باہر کہیں گارڈن میں بھی نہیں تھی۔ اب ان لوگوں کو حقیقی فکر نے آن گھیرا۔ امان کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اگر امان کو پتہ چلتا کہ آکاشا غائب ہے تو وہ یقیناً ہاسپٹل والوں کا سر ہی پھاڑ دیتا۔ جلدی سے سعد CCTV فوٹیج دیکھنے کے لیے ہوٹل کے ہاسپٹل سے سینٹرل روم میں بھاگا تھا اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔
راہداری میں سے گزرتے ہی دو لوگ اسے اغوا کر چکے تھے۔ وہ لوگ اسے کتنی صفائی سے ہاسپٹل سے باہر لے گئے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ دیکھتے ہیں سعد کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا بنا ارمان کو ساری سچائی بتائے وہ لوگ کبھی بھی آکاشا کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ اس لیے جلدی سے سعد نے موبائل نکالا اور وہ ارمان کو فون کر رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ سے پہلے ارمان ہاسپٹل میں موجود تھا اور وہ سعد کے سامنے اس کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ تمہارے سر میں اس کی ذمہ داری لگا گیا تھا ڈاکٹر سعد، تم نے کہا تھا تم اس کی حفاظت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، اور تم سب لوگ اپنی جان کی سلامتی کی دعائیں کرو۔ اگر میری بہن کو ایک خراش بھی آئی تو میں تم لوگوں کی جان نکال دوں گا۔ وہ چلا رہا تھا، اپنے سارے آدمیوں کو کام پر لگا چکا تھا۔ جس ایمبولینس میں وہ آکاشا کو لے کر گئے تھے اسے ٹریس کرو۔ رات کے 11 بجے جا کر وہ لوگ اس ایمبولینس کو ٹریس کر پائے تھے۔ وہ کسی فارم ہاؤس کے باہر ملی تھی۔ آکاشا کرسی پر بندھی پڑی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے گئے تھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ہے بچاؤ، بھائی ڈاکٹر کوئی ہے بچاؤ، وہ چلا رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک شخص قدم قدم چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ 28-30 سالہ پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک خوبصورت شہزادہ جس کے چہرے سے ہی خباثت جھلک رہی تھی، وہ بالکل آکاشا کے سامنے آ رکا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ آکاشا چیخی تھی۔ وہ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری بلبل؟ آکاشا کے بالوں کو چہرے سے ایک سائڈ کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو 2 انگلیوں سے چھوتا آکاشا کو کپ کو پانے پر مجبور کر گیا۔ اس امان ملک نے میرے بھائی کی جان لی تھی، بس جان کے بدلے اس کی جان لینا چاہتا ہوں۔ سنا ہے امان ملک کی جان تمہارے اندر قید ہے؟ ویسے ہی کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ اتنی خوبصورت ہو، مجھ سے بچ کر بھاگتی بھاگتی اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا ہوا آکاشا کو اب بھی سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا تھا۔ آدھی باتیں اس کی آکاشا کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں اپنے بھائی کو تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی کہ سامنے والے کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، اچانک دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ امان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی ساتھ تھا، اس کے پیچھے ہی اس کے بہت سارے گارڈ تھے۔ اس شخص کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے سوچا نہیں تھا مان اتنی جلدی آکاشا کو ڈھونڈ لے گا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ جو میں نے کیا اس کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں۔ جو شخص لڑکیوں کے ساتھ ایسی بےحد حرکتیں کرے اس جیسے شخص کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اور اب تم نے میری بہن کو کڈنیپ کر کے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ امان ملک دوڑا تھا۔ اس سے پہلے اس کے گارڈز آگے بڑھتے اس شخص کی گن آکاشا کے سر پر آ چکی تھی۔ خبردار، اگر کوئی وہاں سے ہلا تو تمہاری یہ پیاری بہن جان سے جائے گی۔ اس شخص کے چہرے پر ڈر تو تھا مگر فی الحال بہادر بننے کا وقت تھا، اور گن دیکھتے ہوئے آکاشا کی چیخیں نکل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ بھائی ڈاکٹر بچائیں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ڈری ہوئی تھی۔ ریلیکس آکاشا، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ساتھ اس کے مزید قریب آتا ہوا ریلیکس کرنے لگا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ۔ وہ شخص آکاشا کے سر پر گن کی پکڑ سخت کرتا ہوا دوڑا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اگر اس کی طبیعت مزید خراب ہوئی تو میں تمہارا سر کھول دوں گا، ساتھ چلایا تھا۔ امان ملک اپنے اس ڈاکٹر کو بولو کہ پیچھے رہے ورنہ تمہاری بہن کی جان نکال دوں گا۔ ساتھ کو دیکھتے ہوئے امان بھی اس کے قریب آنے لگا۔ چھوڑو تم گندے شخص کہیں کے، تمہیں موت آئے، تمہیں کیڑے پڑے، آکاشا چلائی تھی، اور وہ حیرانی سے آکاشا کو دیکھنے لگا۔ وہ صحیح موقع تھا جب آگے بڑھتے ساتھ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پر مکہ مارتے گن کھینچی اور اسے گریبان سے پکڑے امان کے قدموں میں پھینکا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میری بہن کو مارو گے؟ امان اسے گریبان سے پکڑتے زمین سے اٹھاتے ہوئے وہی گن جو ساتھ نے ابھی امان کی جانب پھینکی تھی اس شخص کے سر پر رکھی۔ ویسے کیسا لگے گا اگر میں تمہیں تمہاری ہی گن سے ماروں؟ ساتھ آکاشا کو لے کر یہاں سے جاؤ۔ ڈاکٹر ساتھ کو دیکھتے ہوئے امان دوڑا تھا۔ ساتھ نے جلدی سے آکاشا کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ چلو آکاشا، یہاں سے چلے۔ وہ جانتا تھا اس وقت امان بہت غصے میں ہے اور شاید اس شخص کے ساتھ کچھ بہت برا کر گزرے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ بہت برے ہیں، کسی اور کو دوست بنا لیا۔
वो सू सू करती बोली थी कि साथ अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उफ यार, ये लड़कियां इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं। वो बड़बड़ाते हुए जल्दी से आकाशा को कुर्सी से उठा चुका था। देखो आकाशा, हम ना बाहर जाके लड़ते हैं, इन लोगों को यहाँ छोड़ दो। आकाशा के मना करने के बावजूद भी वो आकाशा को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वो लोग बाहर निकल आए। साद ने उसे गाड़ी में बिठाया था। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। मैं बाई से आपकी शिकायत करूंगी। आपने कैसे किसी दूसरी लड़की से दोस्ती की? वो अब भी रो रही थी और साद ने मुंह फेर लिया था। अच्छा ये बताओ, किसी दूसरी लड़की से दोस्ती क्यों नहीं करनी? भाई कोई वजह भी तो हो। उसने कंधे उचकाते सादगी से पूछा। क्योंकि आप सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसकी इस बात पर साद को हंसी आई थी। जब तुम ठीक हो गई ना आकाशा, तुम सब कुछ भूल जाओगी। और मैं जानता हूँ। वो बड़बड़ा कर रह गया था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। आकाशा पूरी घूम कर उसके सामने होती अब कुछ हकमिया लहजे में बोली थी। लेकिन अगर तुम मुझे भूल गई तो? साद ने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस तरह बाई ने इस लड़की से शादी की है, आप भी मुझसे शादी कर लें, फिर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। उसकी अजीब बात सुनते साद को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। वो बातों को तौल देना मुनासिब नहीं समझ रहा था, इसलिए आकाशा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अगली सुबह का आगाज हो चुका था। अमान उसके सामने बैठा था और वो मुसलसल रोई जा रही थी। बस मुझे नहीं रहना यहाँ पर भाई। मुझे नहीं बात करनी किसी से भी। मुझे नहीं लगवाना कोई इंजेक्शन। मुझे नहीं खानी कोई मेडिसिन। उसकी बस एक ही जिद थी। वो बार बार रोए जा रही थी। मेरी प्यारी बहन, कोई वजह भी तो हो। बताओ क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अमान ने इस बार कुछ गुस्से से पूछा था। वो कब से रोए जा रही थी। बस मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और डॉक्टर बदल गए हैं। और डॉक्टर तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। फिर किस तरह दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हैं? आप एक काम करें, आप डॉक्टर की शादी मुझसे करवा दें। फिर वो सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। उसकी अजीब मुंतिक पर अमान हैरान हुआ था। ऐसा नहीं होता आकाशा। तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इससे पहले नहीं। अमान की बात भी वो फिर रोने लगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। मुझे सिर्फ डॉक्टर के साथ शादी करनी है। साथ पास ही परेशान बैठा था। वो रोई जा रही थी। ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। बिलाखिर अमान ने हार मानते हुए उसके बालों पर हाथ रखा। अच्छा ठीक है। फिर वो साद की तरफ पलटा था। साद खामोशी से अमान को देख रहा था। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से निकाह कर लो और मुझे इनकार नहीं चाहिए। ये ना हो कि मेरी बंदूक से निकली अगली गोली का निशाना तुम्हारा सर बने। डॉक्टर साहब, वो सख्ती से कहता हुआ मोबाइल निकाल चुका था और अब गार्ड्स को मौलवी को लेने भेज रहा था। और साथ बस खामोशी से बैठा था। वो जानता था अगर उसने कोई भी मज़ाहमत की तो वाकई अमान से जान से मारने से भी दरेग नहीं करेगा। और फिर जो कुछ उसने किया था उसके बाद, तो अपनी जान बचाने के लिए यही बेहतर हाल था कि आकाशा से निकाह कर ले। इन दोनों का निकाह हो गया। वह बहुत खुश थी। अमान भी वापस चला गया। ये रात का वक्त था। वो एक बार फिर दरवाज़ा खोले डॉक्टर साद के कैबिन में दाखिल हुई तो वो कोई फाइल पढ़ रहा था। आकाशा के चेहरे पर आज खुशी देखने वाली थी। आकाशा की मौजूदगी महसूस करते साद ने चेहरा उठाए ऊपर देखा, मगर वो मुस्कुरा भी न सका। वो जानता था जब आकाशा ठीक हो जाएगी तो शायद वो यह बात भूल जाए, अपने माजी को भूल जाए। अक्सर याददाश्त जाने और वापस आने के दरमियान इंसान के जो कुछ किया होता है, या फिर उसकी जो मेमोरी होती है, वो याददाश्त वापस आने के बाद ख़त्म हो जाती है। वो गहरी सांस लेता रह गया। आकाशा बहुत खूबसूरत थी। किसी को भी उससे मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन साद खुद को इससे मोहब्बत होने से रोक रहा था। वो बिल्कुल साद के सामने ही आकर टेबल पर बैठ गई। वैसे अब मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? अब तो हमारी शादी हो गई है ना? उसके लहजे में बिल्कुल बच्चों जैसी खुशी थी, जो साद महसूस कर सकता था। कुछ भी कह लो, जो तुम्हारा दिल चाहे। बेसाख्ता उसका हाथ उठा था और आकाशा के बालों को कान के पीछे किया, जो बार बार उसके चेहरे पर साया फगन हो रहे थे। वो सोचने लगी, ओके, तो फिर डॉक्टर हस्बैंड कैसा रहेगा? उसने चुटकी बजाते हुए साद से पूछा। साद की आंखों में अजीब सी तकलीफ थी। वो बस मुस्कुरा दिया था।
تمہیں جو بھی ٹھیک لگے وہی کہو آکاشا۔ اس کی بات سنتے ہی آکاشا کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں۔ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے نا، پلیز مجھے بھی بتائیں۔ جیسے ٹی وی اور ڈرامہ میں ہر ہسبینڈ اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی عجیب سی بات سنتے سعد حیران ہوا تھا۔ پلیز مجھے بھی جاننا ہے، بتائیں بتائیں نا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ سعد کے ہونٹوں کو ایک زخمی سے مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے آکاشا کے دونوں ہاتھوں پر باری باری لب رکھے کہ آکاشا کے چہرے پر حیا سے گلابی پن اترا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو آکاشا، مجھے بہت اچھی لگتی ہو، لیکن مجھے معاف کر دو، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ نہ میں اس دن تیزی سے گاڑی چلا رہا ہوتا، نہ تم میری گاڑی کے سامنے آتی، اور نہ تمہارے یہ چوٹ لگتی، تمہاری یہ حالت ہوتی۔ بٹ آئی پرومس، میں تمہیں بہت جلدی ٹھیک کر دوں گا۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا آکاشا کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا خود سے عہد کر چکا تھا، اور آکاشا سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جلدی سے سعد کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایک عجیب اور الگ سا احساس تھا جس نے سعد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں بتائے نا۔ وہ ایک بار پھر اسی بات کی طرف آ گئی تھی، اور اس کی اتنی قربت سعد کا دل بے ایمان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب تو اس کی بیوی بن گئی تھی، مگر وہ کہاں ہوش و حواس میں تھی، تو پھر وہ کیسے اس پر کوئی بھی حق جتا سکتا تھا۔ اس نے دھیرے سے آکاشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے فیالے میں بڑھتے اوپر کیا، ایسے کہ اب دونوں کی نگاہیں ٹکرانے لگی۔ اس کا سر بامشکل سعد کے سینے تک آ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے آکاشا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر تمہاری معصومیت اور خوبصورتی مجھے خود ہی تمہاری طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں کیا کروں، میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ وہ بے ساختہ جھکتے ہوئے آکاشا کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا تھا۔ پہلے تو آکاشا کے چہرے پر گھبراہٹ چھائی۔ اس نے جلدی سے سعد کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ آئی ایم ان لو وتھ یو بیوٹیفل گرل۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا۔ جلد ہی خود کو قابو کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ چلو شاباش آکاشا، کمرے میں واپس جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے، تمہیں سونا چاہیے۔ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلیاں چلاتے بولی۔ اس کی بات سنتے سعد کا دل فل سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ آکاشا پلیز میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، شاباش مجھے کام کرنا ہے، میں کچھ دیر میں تمہارے پاس آتا ہوں، اوکے؟ آکاشا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ٹیبل سے اتری اور اب کیبن سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور راہداری میں آگے بڑھ گئی، مگر اسے اپنے آس پاس ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ سامنے راہداری میں بنے ایک سائڈ پر لگے پلر سے ٹکرا گئی۔ کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اس لیے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا سائے اتنی زور سے پلر میں لگا جیسے ایک پل کے لیے سر پھٹ ہی گیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سر پر ساری دنیا گھومنے لگی۔ پھر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اسے نیچے گرتا دیکھ کر جلدی سے نرسز اس کی جانب آگی۔ ایک نرس نے ڈاکٹر سعد کو بتایا۔ سعد پریشان ہوتا جلدی سے اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ آکاشا، آکاشا آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، مگر آکاشا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں اٹھائے اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اسے کمرے میں بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سلو چل رہی تھی، سر پر بھی ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ جلدی سے سعد نے سر پر پٹی کی۔ وہ پریشان سا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ساری رات گزر گئی، آکاشا کو ہوش نہیں آئی۔ اگلے دن صبح 10 بجے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں کھلتا دیکھ کر سعد کو سکون کا احساس ہوا۔ آکاشا تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے میری جان نکال دی تھی۔ اور اس کے قریب ہوتا اس کا گال چھوتے بہت پیار سے بولا۔ جب اگلے ہی پل آکاشا نے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ چیخی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ اور ساتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت ہو گیا۔ بائی، بائی کہاں ہے؟ میں کہاں پر ہوں؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ اپنے سر پکڑے اٹھ کر بیٹھی۔ سعد پلوں میں پیچھے ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آکاشا کی یادداشت آ چکی ہے۔ ویسے بھی وہ جو میڈیسن کھا رہی تھی اس کی وجہ سے وہ جلدی ٹھیک ہونے والی تھی۔ ایک نہ ایک دن اس نے ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ پھر سعد کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ شاید اس وجہ سے کہ وہ اسے بھول جائے گی۔
وہ سعد کو دیکھ رہی تھی۔ تم تم تو وہی ہو نا جس نے مجھے ٹکر ماری تھی؟ وہ چیخی تھی۔ سعد کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، تم غلطی سے میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ سعد کو شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا۔ بائی بائی کہاں پر ہے؟ مجھے بائی کے پاس جانا ہے۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی، سعد نے اس کا بازو پکڑے روک دیا۔ تمہاری طبیعت خراب ہے، سکون سے یہیں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے بائی کو کال کر دیتا ہوں۔ اتنا کہتے اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور امان کو فون کیا۔ اگلے ہی پل آکاشا نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ چیخی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی امان ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اب وہ اس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا بائی، اس لیے بس میں وہاں سے بھاگ رہی تھی جب سامنے سے آتی ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ انفیکٹ اس نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر ماری تھی، وہ سعد کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، اور امان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے آکاشا نے صاف سعد کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کا یہ حال ہوا، وہ چلایا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور میں کچھ جلدی میں تھا اس لیے گاڑی تیز چلا رہا تھا، لیکن میرا مقصد آکاشا کو چوٹ پہنچانا نہیں تھا۔ ڈاکٹر ساتھ ملنے آیا تھا۔ اگر اس وقت تم میری بہن کی اس حالت کے ذمہ دار ہوتے تو واقعی میں تمہارا سر پھاڑ دیتا، لیکن اس وقت میری بہن تمہاری وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے، اس لیے تمہیں بخش رہا ہوں۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے، آکاشا جلدی سے بیزار ہوتی بولی تھی۔ اچھا چلتے ہیں میری جان، کیونکہ اب وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، اس لیے امان اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور ساتھ بے چین تھا۔ اس نکاح کا کیا جو امان نے کروایا تھا؟ وہ دونوں کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ اس نکاح کا کیا جو آپ نے میرا آکاشا سے کروایا تھا؟ سعد نے بے چین ہوتے پوچھا۔ امان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی جسے وہ جلدی چھپا گیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے تمہارا نکاح اس سے کروا دیا تھا، لیکن کیا وہ اس نکاح کو ایکسیپٹ کرے گی؟ سعد نے پریشان ہوتے پوچھا۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، یادداشت آنے اور جانے کے درمیان جو ایک فیز ہوتا ہے، اکثر پیشنٹ اس فیز کو بھول جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آکاشا بھی ہمارے نکاح کو بھول گئی ہوگی۔ سعد کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اکٹھی ہوئی۔ امان سمجھ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں سعد بھی آکاشا سے محبت کرنے لگا ہے۔ آکاشا اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تو جیسے سعد کا دل وجود مزید ویران ہو گیا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور نور سے باتیں کر رہی تھی۔ تم تو مجھے بھول ہی گئی تھی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی آکاشا۔ نور کی بات سنتے آکاشا حیران ہوئی۔ کیا؟ لیکن میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں بابی؟ اس کا ہاتھ پکڑے بولی تھی کہ نور مسکرا دی۔ تمہیں یاد ہے تم بالکل بچوں کی طرح باتیں کر رہی تھی؟ نور کی اگلی بات پر آکاشا حیران ہوئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی سے نکلی تھی میرے سر پر چوٹ لگی، پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی، بس اتنا سا یاد ہے۔ کیا واقعی میں بھول گئی اور بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ تو نور نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ خود حیران تھی، وہ ایسے کیسے ہو گئی؟ 1 مہینہ مزید گزر گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں سعد نے ایک بار بھی آکاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تو اس کا ہاسپٹل میں بھی دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے کوئی تنگ کرنے والا، کوئی ضد کرنے والا تھا ہی نہیں۔ آکاشا کے ساتھ رہتے رہتے اسے آکاشا کی عادت سی ہو گئی تھی، اور دوسری طرف آکاشا نے واپس یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ امان تو پرسکون ہو گیا تھا، مگر سعد ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، سامنے ہی آکاشا کی فوٹو پڑی ہوئی تھی، اسے یاد کر رہا تھا۔ اس کی باتوں کو اوکے تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ڈاکٹر ہسبینڈ کہوں گی۔ اس کے بعد یاد آتے ہوئے سعد کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات یاد آ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا آکاشا تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، اگر میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر مجھے کیوں بھول گئی؟ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اتنے میں کیبن کا دروازہ کھلا اور آکاشا اندر داخل ہوئی۔ کتنے ہی پل سعد حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی اب دوبارہ کبھی وہ آکاشا کو یہاں ہاسپٹل میں اپنی کیبن میں دیکھے گا۔ کتنے ہی پل وہ حیرت سے یہ سوچتا رہا کہ وہ واقعی آکاشا تھی یا پھر وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔
یہ دیکھیں میرے بازو پر چوٹ لگ گئی ہے، پلیز جلدی سے پٹی کر دیں۔ وہیں اسٹول کھینچتے ہوئے سعد کے پاس بیٹھ گئی اور سعد جیسے ہوش میں آیا۔ آکاشا، یہ تم ہو واقعی؟ یہ تم ہو؟ وہ حیران پریشان سا اس کا زال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہاں مجھے چوٹ لگی ہے، خون نکل رہا ہے اور آپ کو مذاق کی سوچ رہی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ تو سعد جیسے ہوش میں آیا، واقعی وہ یہاں پر تھی، کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لایا اور اب اس کے بازو پر پٹی کر رہا تھا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نرم سے لہجے میں پوچھا۔ یونیورسٹی میں جھگڑا ہو گیا تھا ایک لڑکی سے، بدتمیزی کر رہی تھی، اس لیے میں نے اسے مکہ مار دیا، اس نے بھی غصے سے مجھے دھکا دیا تو بس میرا بازو ٹیبل پر جا لگا۔ وہ پورے فخر سے اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ تم تم لڑکیوں سے جھگڑا کرتی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ہر انسان سے جھگڑا کرتی ہوں جو غلط راہ پر چل رہا ہو، آکاشا بڑبڑائی تھی۔ سعد ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اب اس کے بازو پر نرمی سے پونک مارتے، اینٹی سیپٹک لگاتے وہ پٹی کر رہا تھا اور آکاشا یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید تمہیں کچھ یاد نہ ہو، لیکن جب تم اس طرح بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی تو تم نے زبردستی ضد کر کے اپنا نکاح ڈاکٹر سعد سے کروایا تھا۔ اس کے کانوں میں امان بائی کی بات گونجی۔ وہ حیران اور پریشان سعد کو دیکھ رہی تھی۔ نور اور امان اسے ساری بات بتا چکے تھے، مگر اسے ابھی تک پہلے کی طرح کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اسے ابھی یاد نہیں تھا کہ وہ اس ہاسپٹل میں کتنے عرصے رہ کر گئی تھی۔ پٹی کرنے کے بعد سعد کی نظر اس کے گلے تک گئی۔ تمہارے تو یہاں پر بھی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اس کے گلے پر بھی واضح ناخنوں کی خراشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکیاں کیا بلیوں کی طرح لڑتی ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ آکاشا نے اسے گورا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اب وہ اس کے گلے پر اینٹی سیپٹک لگا رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے بہت قریب ہو چکی تھی کہ ایک دم سے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ ہو گئی پٹی، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ جلدی سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے بہت درد ہو رہی ہے، کوئی پین کلر تو لکھ کر دو۔ کیسے ڈاکٹر ہو؟ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ شامل ہو گیا۔ وہ اندر تک کلس رہی تھی۔ اگر یہ شوہر ہے تو پھر اس طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ کیا میں نے واقعی زبردستی سے نکاح کر لیا اور زبردستی اس کی بیوی بن گئی؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی۔ خوبصورت تو بہت ہے، کیا واقعی میں اس پر مر مٹی تھی؟ وہ حیران پریشان یہ سب سوچ رہی تھی جب سعد واپس پلٹا۔ میڈیسن لکھنے کے بعد پرسکرپشن آکاشا کی جانب بڑھائی۔ خدا کے واسطے آکاشا، میرا مزید امتحان مت لو، کیوں میرا دل جلا رہی ہو؟ وہ آہستہ آواز میں بولا تھا۔ ایک دم سے آکاشا سٹول سے اٹھی۔ میں شادی کر رہی ہوں۔ اور ساتھ پر سارا آسمان تنگ پڑا۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بھی اگلے ہی جھٹکے اپنی کرسی چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں میں شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ جیسے آکاشا اس کے اندر چلتا سب کچھ ابھروا لینا چاہتی تھی۔ پاگل بے وقوف لڑکی، تم میرے نکاح میں ہو تو کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ سعد آگے بڑھتا ہوا پورے حق سے آکاشا کو کمر سے پکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ لیکن وہ نکاح تو میں نے پاگل پن میں کروایا تھا، تب تو میں بے وقوف تھی، لیکن اب تو میری یادداشت واپس آ گئی ہے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، تم میری بیوی ہو، سمجھے؟ وہ جو غصے سے بول رہا تھا، اچانک اس کی زبان کو بریک لگی۔ ایک منٹ، تمہیں پتہ چل گیا تم میری بیوی ہو؟ کیا تمہیں سب یاد آ گیا آکاشا؟ وہ اس بار کچھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آکاشا نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل وہ سارے ضبط توڑتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اف پاگل لڑکی، کتنا پریشان کرتی ہو مجھے۔ پہلے مجھے اپنی محبت میں پاگل کیا، اس کے بعد زبردستی مجھے اپنا شوہر بنا لیا اور اب مجھے بھول کر چلی گئی۔ تم نے تو کہا تھا مجھے کبھی نہیں بھولو گی۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آئے۔ وہ روتے ہوئے اب اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا اور آکاشا شل ہو گئی۔ کیا اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے حیران پریشان ہوتے پوچھا۔ بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا تھا۔ کیا سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ ابھی بھی حیران پریشان پوچھ رہی تھی۔ اسے یقین دلانے کے لیے سعد نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا، اور لمحے کے ہزارویں حصے میں آکاشا آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں میچنے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ہر پل گھومنے لگا جب جب وہ سعد پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ ایک ہی پل میں اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے۔ ڈاکٹر ہسبینڈ؟
اور سعد نے ایک پرسکون سانس لی تھی۔ آئندہ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا آکاشا، اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے بولا۔ بہت مشکل سے آکاشا اس سے کچھ پیچھے ہوئی۔ لیکن مجھے اس طرح شادی نہیں کرنی تھی، مجھے تو باقاعدہ دلہن بننا تھا، وہ غم کی کیفیت میں بولی تھی۔ کہ سعد مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے تو تم دلہن بن جانا، میں تمہیں تمہارا دلہا بن کر لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ سعد کی بات سنتے اس نے پرسکون سانس لی تھی۔ مجھے اپنی شادی بہت دھوم دھام سے کروانی ہے، اس نے انگلی اٹھائے سعد کو وارن کیا۔ سعد مسکرا دیا تھا۔ لیکن ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ سعد دوبارہ اسے اپنے قریب کر کے سینے سے لگا گیا تو آکاشا مسکرا دی تھی۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ جب سے امان بھائی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، محبت تو تب ہی ہو گئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم کہ کوئی بھی لڑکی اسے اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر آکاشا کی شادی اور امان کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ سارے شہر کے لوگوں نے اتنی خوبصورت تقریب دیکھی تھی۔ وہ شہر کی سب سے بڑی اور بہت مہنگی شادی تھی۔ امان نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے اور اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی سعد کے ساتھ چلی گئی۔ اور یوں ان کی خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوا۔